Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Balikar to the Eid special show, straightforward. Yakinan aj Eid jo pehriyon diyan hina Eid te Allah saईं जेका असांखे सबक सिखाइण जी कोशिशि कई आहे, जेको पैगाम ॾियण जी कोशिशि कई आहे, उहा आहे कुर्बानी जी. असां सभु कुर्बानी कयूं था, तव्हां बि कुर्बानी कयो था. अलाह साईं असांजी कुर्बानियूं क़बूल करे ऐं यकीनन सभिनीनि खे ॾिसण वारनि खे मुंहिंजी तरफ़ां, आवाज़ टीवी जी टीम जी तरफ़ां तमामु वधीक ईद मुबारक. आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं इस वक्त ईद स्पेशल शो में, वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उनका नाम चलता था, डंका बजता था. बड़े पावरफुल तरीन मेयर कराची के रह चुके हैं, बड़े पावरफुल सियासतदान रह चुके हैं. शायद मेरी ये बातें उनको अच्छी ना लग रही हो, मेरे सामने वो मौजूद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आज जब इस कमरे में आया और मैंने उनकी पुरानी तस्वीर देखी तो मैंने कहा ये वाली हस्ती कहाँ है. मैं बात कर रहा हूँ MQM पाकिस्तान के सीनियर तरीन मेंबर्स में से एक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर आप देते हैं. इससे पहले कि मैं सियासत पे बात करूँ, आपकी प्रोफाइल के ऊपर बात करूँ, सर ईद का मैसेज है कुर्बानी. आपने क्या कुर्बानी दी? सबसे पहले तो आपके तमाम देखने वालों को और आवाज़ की सारी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक. शुक्रिया सर. बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे, सलामत रखे और किसी का मोहताज ना करे. आमीन. मेरे ख़्याल में अगर मैं अपनी क़ुरबानियों को गिनवाने लगूँ ना तो मेरे ख़्याल में मेरी क़ुरबानियाँ सारी ज़ाया हो जाएंगी. लोगों को जज करना है कि इतने सालों से अमली सियासत में होने के बाद और इस वक्त जो सियासत का हाल है और जो सियासत को तिजारत बनाया हुआ है, उमूमी तौर पर तमाम रिवायती सियासी जमातों ने, तमाम रिवायती जो सियासी अकाबरीन हैं उन्होंने, और फिर ज़ाहिर है कि वो माशरती और सियासी ख़राबी MQM की सियासत में भी आई, जिसको हमने बहुत रोकने की कोशिश की, और फिर MQM के बहुत सारे लोग भी उसी ख़राबी की नज़र हो गए, और ज़ाहिर है कि जिसके नतीजे में फिर MQM का डाउनफॉल और सवाल भी शुरू हुआ, और फिर बाकी सारी कहानी तो आपके सामने है कि क्या हुआ. तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी क़ुरबानियाँ गिनवाऊँ, इससे बेहतर है कि लोग मुझे जज करें कि मैंने एक नज़रिए के लिए, एक सियासी मौक़िफ़ के लिए, एक सियासी जमात से जुड़े रहने के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेरे लेवल के जो साथी हैं, जेलों में जाना हुआ सबसे ज़्यादा 6 साल का अरसा मेरे ख़्याल में. मेरे जो कंटेम्पररी मेरी पार्टी में 6 साल मैंने जेल में गुजारे, जिसमें शायद जो रिकॉर्ड है मेरी पार्टी में कि अटक जेल कोई नहीं गया. अटक के उस ज़ंदान खाने कोई नहीं गया जहाँ कहते हैं कि इमरान खान को भी शायद रखा गया था. मुझे नहीं पता कि वो 4 बाय 8 फीट की उस खोली में रखा गया, नहीं रखा गया, वरना वहाँ किसी बड़े कमरे में भी रखते तो कहते हैं कि अटक जेल में रखा है. ज़ंदान खाना अटक जेल का और अटक जेल का बाकी महलो वकू दोनों में बड़ा फ़र्क है. और ये ज़ंदान खाना ऐसा है कि जिसमें सूरज की रोशनी का कोई गुज़र नहीं, रोशनदान कोई नज़र नहीं आएगा. हवा आएगी लेकिन लगेगा कि हवा कहाँ से आ रही है. 24 घंटे सर पे एक बल्ब टंगा रहता है और दिन और रात का नहीं पता चलता. परिंदों की चहचहाहट से पता चलता है कि फ़जर की अज़ान हुई है और मगरिब की अज़ान हो रही है, ये पता चलता है आपको. और ये भी पता चलता है कि फ़जर और मगरिब के वक्त जो आर्मी के कमांडो एक्सरसाइज करते हैं और उस वक्त अदीगा कियानी के गाने पर दुपट्टा मलबलदा, उस पर वो कमांडो ट्रेनिंग करते थे, तो हमें पता चलता था ये तो फ़जर है या मगरिब है. क्या बात है. बस ये था. और ऐसा था कि सामने ग्रिल भी नहीं, यानी 3 तरफ तो दीवारें हैं ना, और सामने ग्रिल होती जो दरवाज़ा है, वो ग्रिल नहीं थी, वो लोहे का दरवाज़ा था. तो लगता है कि जैसे आप एक कब्र में हैं और आपके लवाहिकीन आपको एक कब्र में उतार कर चले गए हैं. कब्र में भी जब लवाहिकीन उतार के चले जाते हैं तो सुना है कि फ़रिश्ते आते हैं फ़ौरन हिसाब किताब करने, लेकिन मेरे पास तो 5 दिन तक कोई हिसाब किताब करने भी नहीं आया था. तो मुझे अपनी क़ुरबानियाँ नहीं गिनवानी, लेकिन सिर्फ बताना यह है कि मैं पार्टी के लिए, अपने नज़रिए के लिए जो झूठा इल्ज़ाम लगा था, और नैब का एक केस अगर MQM पर उस ज़माने में बना था वो मुझ पर बना था खाना पूरी के लिए कि सारी जमातों पे बन रहा है तो भाई MQM के भी एक बड़े लीडर पे बना दें, तो बन गया था. लेकिन मैंने जिस खंदा पेशानी के साथ पार्टी के जो नज़रिया था उस पर जिस तरह मैं कायम रहा,
اور میں نے اپنی بے گناہی ثابت کی, اور میں پہلا سیاسی کارکن تھا. باقی کنٹیمپریریز میں پیپلز پارٹی, PMLN اور ANP, باقی سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ تھے. سب سے پہلے ان میں باعزت بری ہو کے آیا. مجھے بیک وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی باعزت بری کیا, مجھے پنجاب ہائی کورٹ نے بری کیا تھا. میرا کیس سندھ میں چلا ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ MQM والے کا اگر سندھ میں چلائیں گے تو شاید MQM والے چلنے نہیں دیں گے. تو مجھے اٹک لے جایا گیا تھا اور وہاں میرا مقدمہ چلا تھا, اور مجھے زبردستی سزا دے کے نیب کورٹ سے آگے راستہ ہموار کیا گیا تھا نواز شریف کو سزا دینے کا اور شہباز شریف کو سزا دینے کا. اور زندان خانے سے نکلنے کے بعد ہم تینوں کو بڑے کمروں میں رکھا گیا تھا. تو پہلے میرا کیس چلا کے میری قربانی کی گئی تھی, اور اس کے بعد اسے مثال بنا کے پھر اگلے ہفتے شہباز شریف کو سزا دی گئی تھی, اور اسے پھر اگلے ہفتے نواز شریف صاحب کو. کہاں پہنچ گئے شہباز شریف, نواز شریف, اور کہاں پہنچے فاروق ستار؟ دیکھ لیں کہ وہ تو پھر اٹک جیل کی اور اٹک میں نیب کورٹ کی سزا کھانے کے بعد اڈیالہ جیل گئے, لیکن مجھے پھر اسی اٹک میں ہی رکھا گیا. اوکے, جو اڈیالہ گئے وہ اقتدار پا گئے, اور وہ جو اٹک میں نہیں, جو اڈیالہ گئے وہ پھر بیرون ملک چلے گئے نا. پہلے وہ ملک بدر ہوئے, ملک بدر نہیں ہوئے, اپنی رضا سے اپنی خوشی سے باہر گئے. جی ہاں. اس وقت کی جو بات تھی. کتنی بار فاروق صاحب آپ کو یہ آفر ہوئی ہے کہ فاروق ستار یہ پیسے لے لو اور ہماری پارٹی جوائن کر لو, چھوڑو MQM کو, اور ہم آپ کو اتنا نوازیں گے؟ کتنی بار یہ آفر ہوئی ہے؟ دیکھیں, پیسوں کا تو ان کو پتا تھا کہ اس آدمی پر پیسے کا جادو تو چلے گا نہیں. پیسوں کی آفر نہیں کی. ہاں, پوزیشنز کی بہت زیادہ آفر ہوئی. ہاں, گورنر, CM, گورنر کی بھی, اور یہ بھی آفر ہوئی کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو میں ہوں گے آپ, کہ ہماری پارٹی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, اس لیول پر ہوں گے جو آج ہماری پارٹی کے اکابرین ہیں. تو مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا, اور مجھے ایک بڑا مرتبہ اور مقام دینے کی بات ہوئی, خاص طور پہ ان 4.5 سالوں میں جب مجھے اپنی MQM, میری پارٹی نے مجھے جو ہے وہ MQM سے علیحدہ کر دیا تھا. تو اس میں مجھے بہت آفرز آئی تھیں, PMLN کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور PTI کی طرف سے, تینوں کی طرف سے بہت آفرز آئی تھیں. لیکن آپ نے اپنی وفاداری نہ چھوڑی. میں حالانکہ MQM سے نکالا گیا تھا, میں نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا, وہ بھی MQM ORC, MQM بحالی کمیٹی کے نام سے. تو مطلب میں نے MQM کا نام نہیں چھوڑا, میں نے MQM کو اپنے ساتھ رکھا. رکھا. ایسا MQM میں فاروق بھائی آپ کو باہر بھی کر دیا, پرابلمز بھی, جیلیں بھی کاٹی, پھر بھی آپ نے MQM کو نہیں چھوڑا, کیوں؟ MQM ایک جماعت سے زیادہ ایک نظریہ ہے. اگر اس ملک میں صحیح معنوں میں مڈل کلاس اور ایک عام پاکستانی کا کوئی سیاسی مستقبل ہے, اور اسی کے ذریعے سے اس کے بنیادی مسائل کا کوئی حل ہے, اور اسی کے ذریعے سے اس کی ہر طرح کی امپاورمنٹ ہے, اسے بااختیار بنانا ہے, وہ سیاسی ہو, معاشی ہو, معاشرتی, سماجی ہو, اور عدل اور انصاف کے حوالے سے بھی ہو, اسے امپاور کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مڈل کلاس کا سیاسی عمل ہے, ایک اپنی محنت سے بننے والوں کا سیاسی عمل ہے, کہ جس میں یہ امکان ہے. باقی مجھے نہیں لگتا کہ اگر MQM ختم ہو جاتی, اور کئی بار ایسے موقع ہے کہ ختم ہو جاتی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس MQM کو ختم ہونے سے بھی بچانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رول دیا. اور 22 اگست کو جب ملک کے خلاف نعرے لگے تھے, تو 23 اگست کو میری پارٹی میں اور کوئی نہیں تھا جس کی اس بات کو سند کے طور پہ لیا جاتا کہ ہاں یہ واقعی میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ اب لندن سے الگ ہو گئے. تو میری بات کو مانا گیا, اور مجھے مانا گیا کہ ہاں یہ بجا طور پر اس وقت MQM کا سب سے سینئر کارکن بھی ہے, اور سینیورٹی کے ساتھ ساتھ. اور ہمیں جہاں تک یاد ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, وہ ویڈیوز کتنی وائرل ہوئی تھی کہ جب آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا, رینجرز والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, بڑی بڑی مونچھوں والے, اور آپ کو لے گئے تھے, اور پھر آپ اگلے دن آئے تھے. تو اتنا کچھ برداشت کیا آپ نے, یہ برداشت کہاں سے آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کہیں, صبر اور برداشت کہیں, یا ایک اصولی موقف پہ قائم رہنا استقامت کے ساتھ, آپ کے والدین کی اخلاص وجہ کے سے؟ ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں, ایک تو فطری طور پر اللہ کی طرف سے ہے ظاہر, الحمدللہ. پھر میرے والدین بہت ماڈسٹ تھے, اور بڑے چیف اکاؤنٹنٹ تھے, گو کہ وہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے. فتح علی کیمیکلز میں لگی بندیوں نے نوکری کی, اور میں ٹیوشن پڑھا کے ڈاکٹر بنا. کیا بات, وہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں میڈیکل کالج میں پڑھتا بھی تھا اور ٹیوشن پڑھاتا بھی تھا, اور پھر APMSO میں بھی آ گیا تھا, کیونکہ میں نے ایک ناانصافی دیکھی تھی کہ بھائی کوٹا سسٹم ہے جس میں میرے اندرون سندھ کے سندھی بہنوں, بھائیوں, بیٹے, بیٹیوں سے میرا کوئی گلا شکوہ نہیں, لیکن
انہیں چونکہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے طالب علموں پر ایک ایج دی جاتی تھی, ترجیح, ایک فوقیت دی گئی تھی فوقیت اس دی گئی. کہ بھئی رورل کا کوٹا زیادہ تھا, کم نمبر پہ ان کو ڈاکٹر بنایا جاتا تھا, وکیل بنایا جاتا تھا, انہیں جو ہے وہ انجینئر بنایا جاتا تھا, جبکہ اچھے گریڈ رکھنے والوں کو نہیں. تو اس ناانصافی کے خلاف ایکچولی میرے شاید نیچر میں تھا کہ یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی, اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور جب ایم کیو ایم کے اس وقت اے پی ایم ایس او کے قائد الطاف حسین صاحب نے یہ بنائی تھی, تو میں نے بھی ایک لمحہ سوچے بغیر, جیسے ہی میں لیاقت میڈیکل کالج جامشورو سے ٹرانسفر ہو کے سندھ میڈیکل کالج آیا, تو میں نے فوراً ہی جوائن کر لی اے پی ایم ایس او 1979 میں. 78 میں بنی تھی اے پی ایم ایس او. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ 79 سے لے کے 2024 تک, بہت بڑی بات ہے. میں یقیناً اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں بہت سارے ایم کیو ایم کے لیڈرز کے گھروں پر گیا ہوں, اور آج جب میں فاروق ستار صاحب کے گھر پہ آیا تو میں نے فاروق صاحب سے پوچھا کہ آپ کے کتنے گھر ہیں, کیا آپ کا یہ واحد گھر ہے, آپ کا کیا ڈیفینس میں گھر نہیں ہے, کیا آپ کا دبئی میں گھر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ایک ہی گھر ہے. فاروق صاحب, آپ سے جونیئر سیاستدان عہدے لے کر, وزارتیں لے کر, ڈیفینس کے بڑے بڑے فیز 8 اور پوش ترین کراچی کے علاقوں میں بڑے ترین محلوں جیسے گھر بنا لیے ہیں, ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ 4 گاڑیاں لینڈ کروزر 15 کروڑ کی چلتی ہیں. آپ کہاں رہ گئے فاروق بھائی؟ آپ میں کیوں وہ احساس نہیں ہوا کہ میں بھی ایسے گھر بناؤں, میں بھی دبئی میں پراپرٹیز لوں, میں بھی اپنے بچوں کا سوچوں اور اتنا پیسہ جمع کروں, چاہے پھر ملک کو نقصان ہو؟ لیکن آپ نے یہ سوچ کیوں نہیں؟ کیونکہ شہزاد روی نے ہمیں سکھا دیا ہے شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. کیا آپ کو موقع نہیں ملا؟ میرے خیال میں یہاں شہزاد روی کو بھی اپنی رائے اور جو اوپینین ہے اس کو ریویو کرنے کا موقع ملے گا. میں نے تو کہا کہ شہزاد روی ہو, شاہ زیب خانزادہ ہوں, کامران خان ہوں, کاشف عباسی ہوں, یا وہ جو کیپٹل ٹاک کے حامد میر ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ سب آئیں اور یہ الیکشن سے 1 سال پہلے جو میری ایج یا عمر یا میرا سیاسی تجربہ اس لیول کے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے گھروں پہ جائیں, اور پھر ایم کیو ایم کے بھی جو اکابرین ہیں ان کے گھروں پر جائیں جو ماضی میں تھے یا ابھی ہیں, اور اس کے بعد خود یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس پالیٹکس ہے اس کا پریکٹیکل آپ کو یعنی عملی طور پر اس کا مظاہرہ کہاں نظر آتا, چاہے وہ گاڑی کے اعتبار سے ہو کہ میری گاڑی شاید باقی میرے سارے اکابرین, چاہے میری پارٹی کے ہوں چاہے میری پارٹی کے باہر کے ہوں, میرے خیال میں ساری سب سے اکانومیکل, سب سے سستی گاڑی میری ہے. بلٹ پروف ہے اس لیے تھوڑی سی مہنگی ہے, 95 لاکھ. میں نے تو اس کا حساب ایک مرتبہ جب میں ایم کیو ایم سے الگ ہوا تھا اور ایک سچویشن آئی تھی تو میں نے دیا تھا, بڑے سوال اٹھے اور اس میں بھی کچھ لاکھ روپے مجھ پہ قرض ہیں کسی کے, وہ بھی میں نے بتائے تھے, اور کس نے بلٹ پروفنگ کی تھی, کس نے بریک شو مجھے دیے تھے, یہ سب بتایا تھا میں نے. تو میں تو یہ ساری باتیں بتاتا رہا ہوں اور دھڑلے کے ساتھ بتاتا ہوں. دیکھیں دوسرے کیوں نہیں سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی ہمارے پاس بھی ایک ہی گھر, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اگر خالد مقبول بھائی ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹے سے گھر میں ہی رہتے ہیں فیڈرل بے ایریا میں, عزیز آباد میں نا, ماشاءاللہ, اور ان کے بارے میں بھی کہ بڑی ماڈسٹ نیبرہڈ ہے ان کا, اور اکثریت کا ہمارے یہاں بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شاید بہت تیزی سے ترقی کی نا لیپس اینڈ باؤنڈز میں, ہم نے تو بٹس اینڈ پیسز میں بھی نہیں کی. انہوں نے تو شاید بڑی پھلانگی اور چھلانگی ماری, خیر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا. لیکن دیکھیں پھر اس کے بعد اس پاکستان میں لوگوں کا اعتماد کس پہ رہے گا؟ اسی لیے میڈیا باقی ساری باتیں کریں, الیکشن سے 1 سال پہلے تمام میرے لیول کے سیاسی اکابرین کے گھروں پہ جا کے سب کے گھروں کو اور گاڑیوں کو اور ان کے ٹھاٹ باٹ کو کمپیئر کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور بتا دیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ اس طرح اور ان کے گھر اس طرح ہیں. ہاں یہ بھی بتائیں کہ 30 35 40 سال پہلے کہاں تھے جب ہم نے سیاست شروع کی تھی, چاہے وہ پی ایم ایل این کی بڑی لیڈرشپ ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ اے این پی کی ہو, ایون جماعت اسلامی کی ہو, اور ایون جے یو آئی کی ہو. بھائی جے یو آئی میں بھی ماشاءاللہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی بڑی عزت و بہت احترام ہے ہمارے یہاں, لیکن انٹوراج ان کا, ان کی جو سیکیورٹی, وہ ساری چیزیں دیکھیں تو الحمدللہ ایک بڑا خرچہ وہ ماشاءاللہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے ان کی پارٹی پورا کرتی ہوگی, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ذرائع سے آیا ہوگا, لیکن دیکھیں افورڈیبلٹی اور پھر اس مہنگائی میں اتنی پنچ فیل ہوتی ہے
کہ جو میری بلیٹ پروف گاڑی ہے اس کا پیٹرول کنزمپشن زیادہ ہے. یس سر، ویسے ایک بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ کمائی ہے نا فاروق بھائی، نو آفینس ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن مذہب فروشی میں جو پیسہ ہے نا، مذہب بیچنے میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو مذہب فروشی سے بچائے اور مسلمان بنائے. اب یہ بتائیے، گھر کی بات ہو رہی تھی، وہ جو آپ کا گھر تھا جو بند پڑا ہوا ہے 90، اس کی یاد آتی ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کچھ تلخ یادیں ہوں تو وہ بھی تو یادیں ہیں، اور اگر تلخ یادیں ہیں تو اتنا طویل سفر ہے، تو کیا پھر خوشگوار اور کچھ اچھی یادیں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی لازمی. اور ہم کیا موبائل فون ہیں یا کوئی کمپیوٹر ہے کہ جس میں ڈیلیٹ کا آپشن ہے، آپ نے جو چیز چاہی ڈیلیٹ کر دی؟ تو کیا میں اپنے اس ماضی کو جس میں بہت خوشگوار سینکڑوں بہت اچھی یادیں ہیں، میں اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے. پر آج کل ہاں یہ ہے بنی گالا کو بند کرنے پہ کہ وہ جو تلخ یادیں ہیں وہ اتنی حاوی ہو گئی نا ان خوشگوار یادوں پر کہ پھر ایسے فیصلے کرنے پڑے جس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا. اور میں وہ واحد آدمی تھا جو MQM کے بانی اور قائد کو آل آؤٹ ڈیفینڈ کرتا تھا. اور اکثر تو ان کے بہت سارے ایسے بیانات کو جو ناقابل دفاع تھے، اگر ان کو بھی ڈیفینڈ کرتا تھا لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، یار دیکھیں یہ بیچارہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن یہ پوری طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ بھئی ان کی طبیعت ناساز ہے، آج کل ذہنی دباؤ ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں تھا. اب جب یہ ساری باتیں میں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نبھا رہا ہوں، ان کی بھی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بھائی دیکھیں جب تک میں اس حق کو ادا کر سکا میں نے کیا، اور اسی حق کو ادا کرنے کی پاداش میں 3 مرتبہ تو جیل چلا گیا، اللہ اکبر، اور 6 سال جیل میں گزار کر آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب لیکن یہ جو 22 اگست کا واقعہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر مجھے نہ ہمت نہیں، لیکن پھر وہ پارٹی کے نظریے سے بھی متصادم تھا، وہ پاکستان کے آئین سے بھی متصادم تھا، پھر میرے آباء و اجداد کی قربانیوں سے بھی متصادم تھا وہ نعرہ. تو لہٰذا پھر انہوں نے شاید ہم سے الگ ہونا چوز کیا، ہم ان سے الگ نہیں ہوئے. وہ شاید ہمارے آئین سے، پارٹی کے آئین سے، پاکستان کے آئین سے وہ الگ ہوئے، تو پھر ہم نے بھی لکیر کھینچی. اس سے پہلے کہ ہم سیاست پہ تفصیلاً گفتگو کریں، معیشت پہ تفصیلاً گفتگو کریں، ویلکم بیک ٹو عید اسپیشل اسٹریٹ فارورڈ. یقیناً ہم بات کر رہے ہیں آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ عید کا دن گزار رہے ہیں. اس عید پر ہماری قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا یہ قربانی جانور کی ہے، گوشت کی ہے، کسی اور چیز کی ہے؟ اس قربانی کو ہم کس طرح سیریسلی لیں فاروق بھائی؟ دیکھیں اس بار جانور اتنا مہنگا ہو گیا تھا، تھینکس ٹو آر وہ جو ٹک ٹاکرز اور وہ یوٹیوبرز ہیں، جی جی، انہوں نے جانوروں کی اوقات مویشیوں کی اتنی بڑھا دی کہ جو ایثار ابراہیمی اور جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، تو اس کا تو درجہ، اس کو تو آپ کمپیئر پہنچ ہی نہیں سکتے نا، اس کی تو خاک کو پہنچ ہی نہیں سکتے نا. لیکن دیکھیں پھر ہمارے یہاں بھی یہ نمود و نمائش کے لیے زیادہ ہو گیا نا، ہے نا، کہ وہ برہمن جو گائے ہے، یہ 50 لاکھ کی ایک گائے لے لو، نہیں 1 کروڑ کی ایک گائے لے لو، 1 کروڑ کی گائے ہے جو برہمن گائے ہے وہ. اچھا ہم نے وہ ہندوؤں میں تو کاسٹ سسٹم میں وہ برہمن اوپر ہوتا تھا، وہ جو شودر ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں مویشیوں میں ایک برہمن ہے اور دوسرا شودر بھی ہے. اچھا اب تو شودر بھی اتنا مہنگا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی حصے بھی ڈالیں گے تو شاید میں نہیں پہنچ سکوں گی، تو اس بار قربانی کو رہنے دیں. یہ واجب ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، بے شک ہم نہ کریں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میرے بچے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کا شوق تھا کہ نہیں 3 حصے ہم ڈال دیں گے، 4 آپ ڈال دیں. میں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے پوچھا امریکہ میں، بیٹا تمہارے حصے ڈالوں؟ تو انہوں نے بھی مجھے کچھ ڈالر بھجوا دیے، تو پھر وہ 7 حصے ہو گئے. اس لیے پھر میں بھی
یار ایسے یہ بھی فاروق بھائی میں مجھے ہضم نہیں ہو رہا, آپ کی بیٹیاں آپ کو ڈالر بھجوا رہی ہے, نارملی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں سے ڈالر دیکھیے میں بھجواتے تو ہیں. یہ بھی عذرائے مذاق کہتا تھا جب میری دونوں بیٹیوں کی شادیاں وہیں لوکل امریکن سے ہوئی اور وہ مسلمان ہوئے, تو میں نے کہا کہ جب وہ آ رہے تھے یہاں پر اور ایک کی شادی اور ہم نے یہیں 21 دسمبر 2023 پچھلے سال کی نا, تو میں کہتا تھا دیکھیں میری بیٹیاں بھی پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ہیں کہ جو سلامی ہے وہ ڈالر میں ملے گی. تو سب کو چاہیے کہ اگر ہماری بیٹیوں کی شادیاں وہاں پر ہوں اور ڈالر سلامی میں ڈالر ہیں تو میرے خیال میں یہ برا سودا نہیں ہے. ویری نائس, ماشاء اللہ. ہم نے فاروق ستار صاحب کی فیملی, ان کی پرسنل لائف, ان کے پولیٹیکل پروفائل کو ڈسکس کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے کچھ سیاسی سوال پوچھے جائیں. فاروق صاحب, آپ جو اس وقت حکومت کے الائز ہیں, ساتھی ہیں, وہ فارم 45 کے ہیں, فارم 47 کے ہیں؟ دیکھیں ہم تو 1947 کے ہیں. ہماری تو اصل پہچان کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. سبحان اللہ. تو ہم تو پہلے پاکستانی بنے, پاکستان بعد میں بنا تھا. کیا بات ہے, ہم نے آپٹ کیا. لیکن یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے فاروق صاحب, اب کوئی, میں نے اپنے 17 سالہ صحافتی کریئر میں کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں دیکھا جس کے اوپر احتجاج نہ ہوا ہو, شور نہ ہوا ہو, پنچروں کا الزام نہ لگا ہو, الیکشن ٹرائبیونل پہ لوگ نہ گئے ہوں. لیکن یہ الیکٹورل پروسیس نہیں ہوا, الیکٹورل ریفارمز نہیں آئے. کبھی ای وی ایم مشینز کی بات ہوتی, کبھی کچھ ہوتی, لیکن ہمارا نظام جمہوریت اتنا کمزور کیوں فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2018 میں وجہ طور پر ہماری 8 سیٹیں ہم سے چھینی گئی تھیں. اس مرتبہ ہمیں لگا کہ جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئیں تو وہ 8 سیٹیں الحمدللہ واپس لے لیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ 45 47 کا ہے, اونس آف پروف, برڈن آف پروف پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے امیدواروں کا ہے جنہوں نے الیکشن ٹریبیونل میں کیے, اور ان کے پاس اپنے سیٹ ہے فارم 45 کے, اور ہمارے پاس جو سیٹ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس بھی وہی ہے, آر او کے پاس بھی وہی ہے. اب انہیں پروف کرنا ہے کہ آر او کے پاس جو ہے وہ بھی ٹیمپرڈ ہے, الیکشن کمیشن میں بھی ٹیمپرڈ ہے, اور ہمارے یعنی ہم تینوں نے مل کے یا مین الیکشن کمیشن نے مل کے ہمیں جتوایا. یہی ان کی کہانی ہے نا. اچھا فارم 46 کو بالکل بھول گئے. اس کا تو نام ہی نہیں. ہماری 8 سیٹیں جو تھی وہ فارم 46 پر بیس کرتی تھی کہ جو بلینک بیلٹ پیپر تھے ان کا کاؤنٹ ہی پورا نہیں تھا. ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا, ٹریبیونل میں ہم جیت گئے تھے, لیکن 5 سال تک کیس چلتا رہا, فیصلہ نہیں ہوا. 8 سیٹوں پہ ہم نے یہ کیس کیا تھا. لیکن چونکہ ہمارا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ فارم 45 47 کے بیچ میں بھائی فارم 46 بھی تو ہے, تو فارم 46 کا حساب کون دے گا. اچھا اگر 47 کی بات ہے, آپ لکھ لیں اگلے الیکشن میں جو چیز بون آف کنٹینشن بنے گی نا ہارنے والوں کی طرف سے, وہ فارم 48 اور 49 ہوگا. اچھا یہ 45 47 کیونکہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے. آگے بڑھ رہی ہے. 47 ہم نے 46 اٹھایا تھا, انہوں نے 45 47 اٹھایا ہے. آگے اچھا 47 کے کنسالیڈیشن آف الیکشن رزلٹ, جس کا ڈیو نوٹیفیکیشن آر او کے آفس سے موبائل فون پہ ہر امیدوار کے چیف پولنگ ایجنٹ کو گیا ہوا ہے, اور آر او کے پاس اپنے فون پہ یا اپنے آفس کے فون پہ وہ, یا اس نے جو نوٹس چسپا کیا الیکشن اپنے آر او کے آفس کے باہر, وہ موجود ہے وہاں, اس کی تصویر اس ڈیٹ کی لی گئی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کیسے پر ثابت کریں گے کہ انہیں کنسالیڈیشن جب سارے رزلٹ کو یکجا کیا, ایک بار کاؤنٹنگ ہو گئی سارے پولنگ اسٹیشنوں میں, رزلٹ آ گیا آر او کے پاس, جب آر او کے پاس آتا ہے تو ایک دن بعد وہ کنسالیڈیشن کے لیے سب کو بلاتا ہے. جب کنسالیڈیشن کے لیے ہمارا چیف پولنگ ایجنٹ چلا گیا, جماعت اسلامی کا چیف پولنگ ایجنٹ آ گیا, پیپلز پارٹی کا آ گیا, سب کا آ گیا, تو پی ٹی آئی کا چیف پولنگ ایجنٹ کیوں نہیں آیا؟ اگر ایسا تھا تو انہیں جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے بھی چیف پولنگ ایجنٹ کی طرف سے یہ ایفیڈیوٹ دینا چاہیے تھا کہ جی ایم کیو ایم کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا گیا. تو یہ تو میں نے ٹریبیونل کے اندر کی کہانی سنا دی, تو ان کے پاس کیس ہے نہیں, بنے گا نہیں. اچھا یہ دھول اڑانے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا نا تو یہ تو کب کا حل ہو گیا ہوتا. بالکل. اتنی دھول آپ اڑائیں گے جتنا آپ کا وزن نہیں ہے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دھول بیٹھ بھی جائے گی اور پھر بھی اس کا کوئی نتیجہ آپ کی فیور میں نہیں نکلے گا, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو آپ کو بھی میچورٹی. میرا اگلا سوال فاروق صاحب سے یہی ہے, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے, میچورٹی کے وقت آ گیا ہے.
سر ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. آپ نے بون آف کنٹینشن کا ذکر کیا, یہ بون آف کنٹینشن ختم نہیں ہو کے دے رہی, وہیں کھڑی ہوئی ہے, ہر الیکشن میں نظر آ رہی ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اگر ہم تاریخ اپنے ماضی سے سیکھیں گے نہیں تو وہی دہراتے رہیں گے. علی بھٹو کو سر شہید کیا گیا یہ سوچ کے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی, پیپلز پارٹی اور طاقتور بن کے نکلی. ہم نے دیکھا کہ سر آصف علی زرداری صاحب کو 14 سال سے زیادہ جیل میں رکھا کہ وہ ختم ہو جائیں گے, وہ اور طاقتور بن کے نکلے. نواز شریف, شہباز شریف, کتنی جیلیں, کتنا ملک بدر, کتنا خود بھاگے, سوچا کہ نون لیگ ختم ہو جائے گی, اور طاقتور بن کے نکلی. ایم کیو ایم کے بانی کو پیک کر دیا گیا. ایم کیو ایم جو 2 منٹ میں کراچی بند کراتی تھی اس کو 2 منٹ میں ختم کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. آج تک وہ بند ہے, کچھ نہیں ہو سکا, لیکن سمجھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم بھی طاقتور بن کے نکلی ہے. آج ایک اور لیڈر ہے بانی پی ٹی آئی, قیدی نمبر 804, اس کو بند کیا ہوا ہے, سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ ختم نہیں ہوگی, اور طاقتور ہو کے نکلے گی. وائی ڈو وی ناٹ ریئلائز فاروق صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہم یوز کر رہے ہیں سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ انہیں کنٹرول نہیں کر رہی ہے, وہ انہیں طاقت دے رہی ہے. ہم کیوں نہیں ریئلائز کریں اپنی ماضی کی غلطیوں سے؟ سر میں اس کا جواب بھی دوں گا, کیونکہ میچورٹی سے تعلق ہے. لیکن اسی میچورٹی کے بیس پہ میری جو پہلی تقریر تھی اس بار جو الیکشنز ہوئے 8 فیبروری کے بعد, جب اوتھ ہم نے لیا اور پھر اسپیکر کا اوتھ ہو گیا, تو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے میرے دوستوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں اس ملک کی سیاسی مد و جزر کو بہت اچھی طرح میں نے دیکھا اور سمجھتا ہوں. میں آج جو جیل میں ہے کل وہ اقتدار میں ہوگا, اور آج جو اقتدار میں ہے وہ کل جیل میں ہوگا. تو میں نے کہا یہ کہانی ہے اور یہ ہوگا اور ہوتا ہی ہے. تو اس لیے وہ کیوں پریشان ہے, اور وہ کوئی انوکھے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا دوسروں کے ساتھ نہیں ہوا, سب کے ساتھ ہوا. اور جس کے ساتھ ہوا سب کا یہ کہنا تھا ناانصافی ہوئی, ظلم ہوا, لیکن کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. وہ انجوائے کرتے ہیں, کہتے تمہارے گھر میں آگ لگی ہے تو میں انجوائے کروں, لیکن سب کے گھر میں پھر آگ لگتی ہے. اور میرا یہ شعر بالکل فٹ آتا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو, میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تو یہ ہوا جو چل رہی ہے نا, آپ نے جمہوریت میں ایک بنیادی سخم رہنے دیا ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے طے نہیں کرتے ساری سیاسی جماعتیں کہ کیا ہمیں ایسا الیکشن لڑنا بھی چاہیے کہ جس الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت بنائے, ایک دھاندلی کا الزام لگائے گی ایک پارٹی, دوسری حکومت بنائے گی, پھر 1 سال کے بعد اس کی حکومت میں لفڑا پڑ جائے گا, اور 2 سال کے بعد وہ بھی فارغ ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہو رہا ہے 70-75 سالوں سے, تو پھر سیاسی جماعتوں نے کیا سبق سیکھا؟ وہ یہ فیصلہ کریں نا کہ پھر ہم اپنی باری پر اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں. تو ساری سیاسی جماعتیں الیکشن لڑنے سے پہلے طے کر لیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو صحیح ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے تو وہ غلط ہے. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں ہونا نہیں چاہیے. کہے عمران خان 804 قیدی نمبر کے کمرے سے یہ آواز آنی چاہیے کہ کل میں اقتدار میں بھی آ گیا. تو میں اس بات کی معافی مانگتا ہوں کہ جب میں اقتدار میں تھا تو 4 سال تک میں یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں تھا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. ابے بھائی, اسٹیبلشمنٹ اگر ماتحت ہے تو اس کو آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کو اس کی اتنی ضرورت ہے ایک پیج پہ آپ کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے, تو آپ نے اسے ایک رول دیا اور مانا نا اس کے رول کو, اور پھر آپ نے یہ اپوزیشن کو میسج دیا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہے, تم جتنے بھی ہاتھ پیر مار لو میری حکومت قائم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو تم معافی مانگو نا. یقیناً اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگر رول کو آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں نہ ہو, تو پھر ساری سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں, فیصلہ کریں, الیکشن ہی نہ لڑیں. اور ہم نے ہسٹری کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا, ڈسکس کیا, بتایا. کچھ سیکھا ہم نے یا ہم ویسے کے ویسے ہیں فاروق صاحب؟ دیکھیں جو میں بتا رہا ہوں وہ شاید آپ یا آپ سے کم عمر کے لوگوں کو اتنا نہ پتا ہو, کیونکہ ہماری ہسٹری کی کتابوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جو حقائق ہے جو میں نے بتایا. چھپا دیے گئے. محمد الرحمان کمیشن کو کبھی نہیں پڑھایا جائے گا. فاطمہ جناح کی کتاب بین کر دی گئی, بین کر دی گئی, وہ ٹھیک ہے نا. تو فاطمہ جناح کو بھی یاد رکھیں, ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بھی یاد رکھیں, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بھی یاد رکھیں. بے شک, ٹھیک ہے نا. اور جسٹس منیر نے کیا کیا تھا, ان کے مقابلے میں کون کھڑا تھا, مولوی تمیز الدین خان, ان کو بھی پھر یاد رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے اسٹیبلشمنٹ کو صرف کارنر کر دیں, وہ آپ کا ریاستی ادارہ ہے, وہ بھی آپ کا اٹوٹ انگ ہے. جو کچھ بھی آج یہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیشنگ یا اینٹائی آرمی بیشنگ ہو رہی ہے,
اس سے پوری دنیا میں کوئی ہمارا اچھا امیج تھوڑی جا رہا ہے. بالکل جو برا image سوشل جا رہا ہے. میڈیا آپ اور میں بات کریں تو کنسٹرکٹیو بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساری سیاسی جماعتیں اپنے مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہیں, یوز کرنا چاہتی ہیں یس اور فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا ان کے خلاف چلی جائے کسی وجہ سے, یعنی اسٹیبلشمنٹ غلط ہو پھر پروپیگنڈا شروع, لیکن پروپیگنڈا پھر شروع ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مرد کے بچے بنے نا, سچ بول آپ کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ Yeah. آپ پہلے معافی مانگیں کہ 4 سال تک میں یہ کیوں کہتا رہا تھا. میں جھوٹ بولتا رہا. ہاں میں کہتا رہا تھا, نہیں تو میں کیوں کہتا تھا, میری سوچ غلط تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پر ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو اعتراف کریں, ہاں اعتراف کریں, بالکل معافی ٹھیک. مانگیں موجودہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں. موجودہ حکومت سے آپ کی کتنی توقعات ہیں فاروق بھائی؟ کیونکہ یقیناً آپ جس طرح کا, میں نے آپ کا رہن سہن, جس طرح کا آپ کا علاقہ, جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل رہے ہیں, عید مل رہے ہیں, سب سے کنیکٹڈ ہیں اپنے ووٹ بینک سے, لوگوں سے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرابلمز ان حکمرانوں کو معلوم ہے؟ وہ حکمران جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور یہ غریب کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے لیے تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور کلیہ بتا دوں پاکستان کے پالیٹکس کا. آپ نے کہا نا کہ جو جس پارٹی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی وہ اور زیادہ مضبوط اور توانا ہو کے اس جبر سے باہر آئی. جو جبر تھا, جیلیں تھیں, صعوبتیں تھیں, تو پھر آ گئیں وہ. ایم کیو ایم بھی ایک ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این, اب پی ٹی آئی ہے, تو وہ بھی آپ لگ رہا ہے کہ مضبوط بن کے ہوگی. نکلے گی. ہاں, اور سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سبق کیوں نہیں سیکھا اور یہ کیوں بار بار ہو رہا ہے؟ اس لیے بار بار ہو رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں یہ طے نہیں کر رہی ہیں کہ نہ وہ الیکشن لڑتے وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لیں گی, نہ پہلے سے میچ کو فکس کریں گی, نہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کریں گی. پہلے وہ تو کوڈ آف کنڈکٹ اپنے درمیان الیکشن سے پہلے بنا لینا. اگر یہ نہیں بنے گا تو یہ کھیل جاری, یہ ہوتا رہے گا. ایک بات ہے, بنیادی خرابی کہاں گئی؟ سیاسی جماعتوں میں اپنے اندر. ٹھیک, ان کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہے. اگر کسی اور کے لیے وہ کام کر رہی ہے, کسی اور کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ان کے لیے رکاوٹ نہیں ڈال رہی. میرے لیے رکاوٹ ڈال رہی تو میرے لیے بری ہو گئی. وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. میرا یہ کہنا, ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, ہوتا کیا اس پروسیس میں ساری سیاسی جماعتیں خوش فہمی کا شکار ہوتی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ایک لمبی اننگ کھیلیں گے, لیکن اتفاق سے وہ لمبی اننگ آتی نہیں ہے, حالات خراب ہو جاتے پھر خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آتے نہیں. تو ہوتا کیا, لیکن اس میں عمریں تو نکل گئیں. نواز شریف از ابو 70, شہباز شریف از ابو 70, سراج الحق is above 70, and ANP leader اسفندیار ولی is above 70, and مولانا فضل الرحمان is above 70, آصف علی زرداری is above 70. تو میرے بھائی آپ کا تو سارا وقت نکل گیا, اب تو آپ کیا کر لیں گے؟ وقت ہمارا بریک کا آ گیا فاروق بھائی, اجازت دیں. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے بات. اچھا پوائنٹ ریز کیا اب آپ کی نئی قیادت آئے گی, وہ پھر سے گیم شروع ہوگا, Yes, میوزیکل چیئر yes. کھیل رہے ہیں سب.